नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज दौरा कुरान 2026 के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह इसी सिलसिले में हम जुज 22 22वें पारे की चंद आयत के साथ हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले आज के टॉपिक्स पर एक नजर डालते हैं। आज आपके लिए जो टॉपिक्स सिलेक्ट किए गए हैं, इसमें हम देखेंगे एक लफ्ज आपके सामने आएगा, तबर्रुज। तबर्रुजल जाहिलिया, क्या मुराद है, इसकी तफसीलात के बारे में आज इंशाल्लाह ताला जानेंगे। आपको अंदाजा होगा, हम सबको अंदाजा होगा कि ये क्या है जिससे मना किया गया था, और आज ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे पर हम में से अक्सर खवातीन इसका शिकार फिर से हैं। फिर हम ऐसे 10 लोगों के बारे में जानेंगे, अल्लाह ताला की मगफिरत और अजर अजीम के हकदार, अपना जायजा लेंगे हम कहाँ हैं। और आखिर में दुरूद पाक की फजीलत, एक छोटी सी अदना सी कोशिश होगी। अदरवाइज ये टॉपिक खुद इतना जामे है, इतनी वुसअत रखता है कि कम से कम एक क्लास सिर्फ इस टॉपिक पे होनी चाहिए। लेकिन चंद स्लाइड्स की मदद से और बाकी मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में इसकी फवायद जो इब्ने कय्यम से पता चलते हैं 40, वो आपसे ग्रुप में शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। एक बार जरूर देखिएगा। तो मैं जो आज आपके सामने रखूंगी वो सिर्फ आयत मुबारका की रोशनी में आज आपको इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि बहुत कुछ नया पता चले। हम सिर्फ दुरूद ही समझते हैं और कहते हैं और पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सूरतुल अहज़ाब 56 में अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है वो उसमें दुरूद का भी है और सलाम का भी है। तो क्या है दुरूद, क्या है सलाम, क्यों पढ़ें हम और कैसे पढ़ें, इंशाल्लाह ताला इस पर बात होगी। चलते हैं आज की पहली आयत करीमा, जो पहली 4 आयत हैं सूरतुल अहज़ाब 32 से लेकर 35 तक आपके लिए सिलेक्ट की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, मुराद उनकी बीवियों, तुम औरतों में से किसी एक जैसी नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसी और यहाँ नहीं है। इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तकवा इख्तियार करो। अब ये तफसीलात होती हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, आप पीछे से मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, उन्हें आप आगे भी लेकर जा सकते हैं, वो दोनों जगह फिट बैठ जाते हैं। तो तकवा का पीछे के साथ भी बन जाता है, आगे के साथ भी। फला तख्दअना बिलकौल, ये हुक्म आ रहा है। और मैं बताती चलूं कि ये बज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, अज़वाज के मुतल्लिक लग रहा है, मगर ये सब मुसलमान औरतों के लिए है। अब ये जो लफ्ज है ना, तख्दाना, ये आपने खुशो खुजू का लफ्ज तो सुना होगा। और खुशू जो होता है वो दिल की आजिजी को कहते हैं, और उसके बाद अगला स्टेप होता है जो जिस्म पे एक आजिजी नुमाया होती है,
اور پھر انسان کے اعمال میں بھی نظر آتی ہے، اس کے قول میں بھی نظر آتی ہے، اس کے فعل میں بھی نظر آتی ہے۔ تو وہ خضوع، خا ضاد عین، یہ ہے وہ لفظ۔ اس میں عاجزی کا معنی بھی ہے، اور یہاں پر اس کا نرمی کا معنی بھی ہے، اور نرمی ہی کے ساتھ ترجمہ کریں گے۔ بات کرنے میں نرمی نہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ معروف کے کئی معنی ہوتے ہیں، معروف کا جانا پہچانا بھی، اور مشہور بھی، اور بھلی، یہاں پہ بھلی بات۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے احکامات سب کے لیے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتی تھی، احتیاطاً یہ منع فرما دیا گیا، اور انہیں جو منع فرمایا گیا اس میں ان کی شان ہے، ان خواتین کی۔ اور ہمارے لیے ہم بہت سی برائیوں سے اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں منع کیا جا رہا کہ بات مت کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ازواج سے ملنے، بعد کی امت کے جو بعد کے لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے، بہت سے سوالات اور مسائل دریافت کیا کرتے تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو بات کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں، مختلف رائے ہے، مگر جو زیادہ تر علماء کی رائے ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے، وہ غیر ضروری اس طرح سے کسی سے بات کرنا، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر بات کرنا، میل جول، اس سے پرہیز بالکل کرنا چاہیے۔ مگر اگر کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، کوئی ضروری معاملہ ہے، تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ بلکہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے، امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے، مگر ہم سب کے لیے حکم ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دین کی سیکھنے اور سکھانے کا حکم بھی آج ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آج بہت سے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے دعوت کا، تو ایسا نہیں ہے۔ حسب ضرورت، حسب استطاعت عورتیں بالکل یہ کر سکتی ہیں۔ تو اب نرمی کا کیا، اس سے کیا مراد؟ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون یہ حکم سنے ہم میں سے اور وہ مردوں سے بدتمیزی سے پیش آنا شروع ہو جائے۔ بدتمیزی کا نہیں کہا جا رہا، غیر ضروری سختی کا نہیں کہا جا رہا۔ ایک جو ہوتا ہے نا، خواتین کے لہجے میں بعض اوقات ایک غیر ضروری نرمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اگر ہم شروع کریں اپنے گھر میں، سب سے پہلے جو بھی نامحرم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہماری والدہ مائیں بتاتی ہی نہیں ہیں، بہت کم ہوتی ہیں مائیں جو اس چیز کا خیال کرتی ہیں۔ جیسی بیٹی بڑی ہونے لگتی ہے، بڑی ہو رہی ہوتی ہے، اسے سمجھاتی ہیں کہ اب ان سے ذرا دور رہنا ہے، اس طرح سے بات چیت، فری نہیں ہونا، بہت الگ نہیں ہونا، سب کے سامنے جو بات کرنی ہے، میل جول۔ تو ہم میں سے بیٹیاں پہلے اپنے کزن سے غیر ضروری، وہاں سے پھر کوئی گھر میں آ گیا ہے، کوئی رشتہ دار، کوئی دور دراز سے کوئی ملنے والا، والد کا، بھائی کا، اس کے ساتھ وہ ہنستے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے، بالکل جس طرح اپنے والد اور بھائی سے ہو رہی ہے۔ لڑکی یقیناً معصومیت میں یہ کر رہی ہوگی، نیت اچھی ہوگی۔ یہاں پر نیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ امہات المومنین سے بڑھ کر ہمارے ہاں خواتین، وہ تو اعلیٰ ترین خواتین ہیں اس امت کی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، یہاں نیت کی بات نہیں ہو رہی، جو حکم ہے احتیاط کے پیش نظر سب کو فالو کرنا ہے۔ تو اب عام روٹین میں آپ دیکھیں، بازاروں میں بہت سی خواتین اپنے درزی کے پاس جائیں گی یا کوئی بھی شاپنگ کرنے جائیں گی دکانداروں سے۔ بعض لڑکیاں تو اس نیت سے نرمی سے اور ہنستے ہوئے ان سے معاملہ کرتی ہیں کہ وہ کنسیشن کر دیں گے، چیز سستے میں دے دیں گے۔ سب غلط ہے۔ تو اب پھر میں بتا دوں، بات کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، اور بلا ضرورت بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش آنے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ سمجھیے گا، لہجے کی مضبوطی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ بالکل بات کر سکتی ہیں،
لیکن جتنی ضرورت ہے، مناسب سے الفاظ، بلا ضرورت اس میں ہنسی یا نرمی نہ ہو، کسی کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو رہی ہیں. کیونکہ مرد بہت کمزور مخلوق ہے، میں آپ کو بتا دوں. وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، انہیں ایک لمحہ لگتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں فوراً آ جاتے ہیں. یہ عورت ہوتی ہے جس نے انہیں روکنا ہوتا ہے، جس نے باؤنڈری رکھنی ہوتی ہے کہ اس کے آگے نہ میں بڑھوں گی نہ تم بڑھ سکتے ہو. مرد تیار ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے. وہ رشتوں کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ خود کن بندھنوں میں قید ہے، اسے اس کی کیا لمٹس ہیں وہ سب بھول جاتا ہے. یہ جو معاشرہ ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، یہ اچھے مردوں سے زیادہ یہ اچھی عورتوں سے چل رہا ہے. یہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہیں، پہلے اپنے باپ کی عزت کی، بھائیوں کی عزت کی، پھر اپنے شوہر کی عزت کی. اور اس میں کوئی دکھی ہونے کی بات نہیں ہے کہ عورت کیوں قربانیاں دے. یہ آپ سے قربانی نہیں مانگی جا رہی، آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے. غیر ضروری ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام جو حکم دیتا ہے ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے. نہیں مانتی ہے، غلطی کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مرد کا بھول جاتے ہیں لوگ، عورت کا نہیں بھولتے ہیں. اس کی نسلوں کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے خاندان کی فلاں عورت نے یہ حرکت کی تھی، یہ غلطی کی تھی. ایک نازک چیز ہے، ایک پردے میں رکھنے والی چیز ہے. تو اس کو سمجھیے. اس میں فوراً ہم جذباتی ہو جاتی ہیں، مردوں کو یہ، میرے ساتھ یہ، میں ہی کیوں، عورت ہی کیوں. تو اللہ نے سب کو بنایا ہے، سب کو پیدا کیا ہے. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون کہاں کتنا کمزور ہے، اور اس کی آپ نے کہاں آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ احتیاط کیجئے، اپنی بیٹیوں کو احتیاط کرنا سکھائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. پھر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن سب سے پہلے ذمہ داری اپنی لیں، سمجھیے اس چیز کو، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجئے. میں پھر یہی کہوں گی، میں بار بار یہی کہتی ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے، آپ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے سسرال والوں کی غیبتیں کرتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کا مذاق اڑاتی ہیں، لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہیں، تب حیا نہیں آتی. حیا آتی ہے تو بیٹے بیٹیوں کو بلوغت کی بات کرتے ہوئے، کچھ ان کو انفارمیشن دیتے ہوئے، ان کو کسی چیز کے بارے میں اس طرح بتاتے ہوئے، گائیڈ کرتے ہوئے. عجیب حیا ہے، جہاں آنی چاہیے وہاں آتی نہیں، جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آتی ہے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہے، سمجھیے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اب جتنے پوائنٹس میں ہو سکا میں نے اس آیت کی روح سے آپ سے یہ شیئر کیا ہے. آگے چلتے ہیں. شیئر کرنے کو تو فی الحال ابھی بھی بہت کچھ ہے، مگر بہت اہم آیات ہیں. یہ سورۃ الاحزاب اور سورہ جو النور ہے، یہ ہر عورت کو کم از کم ایک بار زندگی میں، باقی قرآن مجید کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، لیکن ان صورتوں کو ضرور پڑھیں، ان کا کوئی کورسز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بھی کورسز کروائیں. اور نہیں تو جہاں سے بھی آپ کو جیسے موقع ملتا ہے ضرور خود بھی پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی کزنز، رشتہ دار. کہ بعض اوقات آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی سمجھدار ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کی بھی اچھی تربیت کر رہی ہوں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی فیملی میں کچھ نادان خواتین، وہ نہ خود اس معاملے کو ٹھیک لے کر چل رہی ہیں اور نہ ہی وہ اپنی بیٹیوں کو صحیح گائیڈ کر رہی ہیں. تو آپ بہت اچھے طریقے سے، ہمدردی کے جذبات سے، ایک بار نرم الفاظ سے ضرور تھوڑا سا اشارہ دے دیں، تاکہ بعد میں، کیونکہ بہت لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، یہ جو بچوں کی بات آتی ہے نا تو ہر کوئی ٹچی ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، کیا میں ٹھیک ماں نہیں ہوں، کیا میں ٹھیک ان کی پیرنٹنگ میں نہیں کر رہی ہوں. تو یہ تھوڑا سا ٹچی ٹاپک ہے، لیکن وہ بچے سب کے ساجھے ہوتے ہیں. تو سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر آپ انہیں ضرور ایک بات دبے لفظوں سے، نرم الفاظ سے ضرور کہہ دیجیے گا. کبھی نہ کبھی انہیں ضرور اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. اگر موقع پہ وہ ناراض بھی ہو جائے، گھبرائیے گا نہیں، آپ کی نیت اچھی تھی. ایک وقت آئے گا کہ انہیں احساس بھی ہوگا، انہیں اندازہ بھی ہوگا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ خود ہی واپس آ جائیں گے. تو کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، اب آپ کو حق بات نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے مائیں بنی ہیں. یہ نہیں کہ بس جو مانگا ان کو دے دیا اور کوئی تربیت نہیں کی. مجھے 1 منٹ دیجیے.
जी। अच्छा जी, अगली आयत पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकरना फी बुयूतिकुन्ना। ये जो कर्न का लफ्ज है ना, इसमें करार पकड़ने का माना भी है और वकार का माना भी है। ठीक है? अपने घरों में करार पकड़ो, या वकार के साथ रहो, या टिकी रहो। हर तरह, कई तरह से इसका तर्जमा किया जाता है। ये हुक्म आपने अपने लिए समझ कर लेना है। वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये है आज का हमारा मेन टॉपिक। और क्या ना करो, और पहली जाहिलियत की जीनत जाहिर करने की तरह जीनत जाहिर ना करो। अभी मैं इस लफ्ज पर आती हूँ, तबर्रुज पर। वो अकीम नस्सला, और नमाज कायम करो। वो आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो। वो अतीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। इन्नमा युरीदुल्लाहु, इन्नमा इसे कलीमा हसर कहते हैं, हा स्वाद रे रा। तो इसके मतलब होता है, असल बात ये है, बात तो सारी की सारी ये है, बात इसके सिवा कुछ नहीं, कि अल्लाह क्या चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, कि तुमसे ये नापाकी या गंदगी ले जाए, दूर कर दे। अहलल बैत। अब ये ग्रामर स्टूडेंट्स को अंदाजा होगा, ये अहल के लफ्ज पे जो जबर आ रही है, तो यहाँ पर हरफो निदा या महजूफ है। तो ए अहले बैत, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें पाक कर दे, खूब पाक कर दे, अच्छी तरह पाक कर दे। देखिए, उनमें कोई कमी इस तरह से नहीं थी, ना कोई उनकी तरफ से कोई गलती थी, शिकायत थी। ये हुक्म बेसिकली हम सब के लिए, ज़हन में रखिएगा। तो अब यहाँ पर एक लफ्ज अहले बैत आया, इसका भी मैं क्लियर कर दूं। अहले बैत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज शामिल है इस हुक्म में। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, और खास तौर पे जैसे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली, और ये उनकी औलाद, ये सब इसमें शामिल है। बाज लोग उनके अजवाज को इसमें शामिल नहीं करते, तो कुरान मजीद से इसकी दलील मिलती है। तो आप अगर सही कुरान मजीद को समझे ना, और कुरान मजीद को जब भी आप पढ़ें, तो उसकी जब तफसीर पढ़ें, तो कुरान मजीद की तफसीर जो कुरान मजीद ही करता है ना, दूसरी आयत, दूसरी किसी सूरा की किसी आयत से, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आती है। ये अपने फिरकों से, अपने मसलकों से उठकर, ऊपर उठकर, सिर्फ जिंदगी में कभी एक बार ना, सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को प्रॉपर अल्लाह का कलाम समझते हुए, खुद से, खुद से मतलब ये है कि चाहे कोर्स भी करें, लेकिन आप ये ना देखें कि आपके घर वालों ने आपको क्या बताया है। कुछ भी, मैं किसी एक फिरके या मसले की बात नहीं कर रही, कुछ भी न्यूट्रल होकर, हर चीज को कुछ देर के लिए पीछे हटाकर सिर्फ एक बार देखें कि कुरान मजीद क्या कह रहा है। आपकी सोच भी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हमने अभी तक कुरान मजीद को ना खोला ना पढ़ा, जो घर वालों ने बता दिया, जो नस्लों से बातें चली आ रही हैं, बस उन्हें फॉलो करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये तबर्रुज का लफ्ज है, खास तौर पर इसे देखते हैं। पहले इस लफ्ज को समझ ले, तो इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। इसके अंदर एक माना होता है जाहिर होना, एक होता है नुमाया होना। अच्छा, कभी आपने वो बुर्ज सुना है? बुर्ज वो चीज होती है जो नुमाया होती है। अच्छा, इसमें बुलंद होने का माना भी है। तो अब ये सारे माना अब जेर में लाएं, तो मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने, उलमा ने, जैसे इमाम मुजाहिद ने, फिर कतादा ने, सब ने अपनी अपनी राय। मैं अब इतनी तफसीर में नहीं जा रही, दो तीन राय आपके सामने रख देती हूँ। किसी ने कहा इससे मुराद है, अच्छा पहले तो ये जाहिलियत की बात कर लूं। ये वैसे जाहिल होता है, नादान को कहते हैं, और ये इल्म के मुकाबले पर जाहिलियत होती है। तो यहाँ पर इस्लाम चूंकि इल्म का नाम है, तो इस्लाम से पहले जो दौरे जाहिलियत है उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, किसी ने कहा कि वो जो मर्दों में बड़ा फ्रैंकली घूमती फिरती थी, और कंबाइंड गैदरिंग, और हर वक्त बाजारों में भी घरों में भी कोई लिहाज नहीं होता था कि ये मर्द है ये औरत है, खुल्लम खुल्ला ये उस चीज का जिक्र है, उससे मना किया जा रहा है। किसी ने कहा कि ये जो
اترا کر اور خاص انداز سے جو چلنا ہے اس کا ذکر ہے. اس طرح سے چلنا کہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کی کچھ اعضاء کو اور اپنی بیوٹی کو گلوریفائی کرنا، اس کو پرومیننٹ کرنا. کسی نے کہا کہ اس میں خاص طور پر وہ زینت اختیار کرنا، کچھ بھی عورت کی، دیکھیں عورت سر سے پاؤں تک بڑی ایک خوبصورتی کا نام ہے. عورت جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا کہ اس میں ایک کشش رکھی ہے مرد کے لیے. آپ کا چہرہ ہے یا آپ کے کچھ خاص جسمانی اعضاء، وہ سب کا کسی بھی طرح سے پرومیننٹ ہونا. اب اس میں بہت تفصیلات ہیں. اب آپ اپنے سر سے شروع کر لیں، اپنے بالوں کو اس طرح سے پرومیننٹ کرنا. ان کو چاہے آپ اونچا کر دیتی ہیں، چاہے اونچا نہیں بھی کرتی، مگر وہ آپ اس طرح سے ان کا کوئی اسٹائل بناتی ہیں کہ اب آپ اور خوبصورت لگ رہی ہیں اور آپ وہ پرومیننٹ ہو رہے ہیں. آپ اپنی یہ آئی بروز کی بات کر لیجیے. اب دیکھیں آج کل لوگ کتنا پرومیننٹ کرتی ہیں انہیں، تو وہ پرومیننٹ ہوگی نا. اس میں بلندی کا معنی بھی ہے، اس میں پرومیننٹ ہونے کا معنی بھی ہے. اور جو بھی کام آپ اپنے شوہر کے علاوہ باہر نکلتے ہوئے غیر مردوں میں جاتے ہوئے اس طرح کر رہی ہیں، تو سب اس میں آ جاتا ہے. اپنی آئی لیشز دیکھ لیجیے، جو بھی آپ آرٹیفیشل لگا رہی ہیں باہر نکلتے ہوئے لوگوں کے لیے، آپ خود دیکھ لیں. دیکھیں یہی سب کچھ آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، باقی باہر نکلتے ہوئے اپنی زینت کو، اس کو آپ کسی بھی طرح سے اپنے ہونٹوں کو وہ پرومیننٹ کرنا لپسٹک سے یا کسی بھی طریقے سے. اور اس کے علاوہ اچھا پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میرے ذہن سے نکل نہ جائے. یہ پہلے دور میں خواتین کیا کرتی تھی، یہ بہت ان کے گلوں کے ہار بڑے قیمتی ہوتے تھے، کانوں میں یہ اس طرح سے اگر سر پہ کچھ لیتی بھی تھی تو اپنے کانوں کے پیچھے کر لیتی تھی، تاکہ جو ہم نے کانوں میں پہنا ہوا ہے اور جو گردن پہ پہنا ہوا ہے وہ دکھائی دیتا رہے. یا تو سر پہ کچھ بھی نہیں لیتی تھی، لیتی تھی تو اس طرح سے. آپ غور کیجئے گا آج بھی بہت سی بہنیں اسی طرح آ, یہ پردہ کرتی ہیں. وہ اسے حجاب کہتی ہیں. ان کے کان، ان کی گردن، چیسٹ سب پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ تبرج میں کیا کچھ تھا جو کہ دور جاہلیت میں تھا، آج ہم پھر وہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو باقی پھر کان ویسے کچھ نہیں پہنا تو ٹھیک ہے، اب وہی کانوں میں بڑے بڑے بندے اور پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے تو نام بھی اتنے زیادہ ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ کانوں میں پہننے والے جھمکے، بندے، اور ان کی تو پوری لسٹ ہے کہ یہ شیپ ہو تو اسے یہ کہتے ہیں، یہ ہو تو یہ کہتے ہیں. کچھ بھی اب وہ پہن کے ظاہر ہے عورتیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسا لباس پہننا کہ آپ کے جسم کے خاص اعضاء، نسوانی اعضاء وہ پرومیننٹ ہو جائیں. اتنا ٹائٹ پہننا ہوا ہے یا اتنا ٹرانسپیرنٹ پہننا ہوا ہے، تو کچھ بھی اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ یہ ابھی میں آپ سے بس اتنا ہی آپ کی توجہ دلا رہی ہوں. اب سب اپنا جائزہ لیں. اس سے منع کیا جا رہا ہے. مسلمان عورت ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر مردوں کو بھی حیا آئے، خود نظریں نیچی کر لیں، عزت کرنے کو دل چاہے. یہ تبھی پاسبل ہوگا جب آپ اسلام کے مطابق آپ کا حلیہ بھی ہوگا، آپ کا ظاہر بھی، آپ کا باطن بھی. اب یہ نہیں کہ نقاب بھی کیا ہوا ہے، حجاب میں ہے، اور نظریں ہیں کہ وہ ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، یا حجاب میں ہیں اور دکانداروں سے مسکرا مسکرا کر باتیں ہو رہی ہیں. تو ہر چیز کا نا ایک حق ہوتا ہے. حجاب کا بھی یہ حق ہے، اس کو اس کا حق دیں. وہ آپ جب حجاب میں ہیں کسی بھی طرح، خالی آپ نے عبایا پہن رکھی ہے یا آپ نے چہرہ بھی ڈھانپ رکھا ہے، جو بھی ہے، اس کا حق ہے کہ نظر میں بھی حیا ہو، آپ کی آواز میں بھی حیا ہو، تاکہ کوئی آپ کے حجاب پر انگلی نہ اٹھا سکے. کیونکہ جس نے حجاب نہیں کرنا نا، وہ سب سے پہلے آپ کے حجاب پر انگلی اٹھائیں گے کہ تم تو حجاب کر کے یہ برائیاں کرتی پھر رہی ہو، تو ایسے حجاب سے میں بہتر نہیں ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کون بہتر ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اگر کوئی نقاب کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، اللہ کے لیے کرتی ہے، اس کا اجر الگ ہے. اس کے بعد جو اس میں برائیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کا حساب الگ ہے. تو میں اور آپ کو، ہم لوگوں میں نا ایک کمی ہے، ہم لوگ بہت جلدی کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس نے نکاح حجاب جو نہیں کرتی ہیں وہ فوراً کہیں گی میرے تو آفس میں ایسی حجاب کرنے والی ہیں، میری کلاس میں ایسی ہیں، وہ تو ایسی ہیں، ان سے تو اللہ کی پناہ، اس سے اچھا کہ نہ ہی بندہ حجاب کرے. وہ ان کی مثالیں دے گی، وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں. جبکہ وہ ان سے کہیں زیادہ ان عورتوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں کہ جو کتنی باحیا ہے، کتنی گریسفل ہے. وہ آٹے میں نمک کے برابر ان خواتین کی مثال دیں گے. اور جو کر رہی ہیں وہ اتنا فخر محسوس کر رہی ہیں، وہ فخر میں مر جاتی ہیں.
کہ میں نے پتہ نہیں کون سی میں نے قلعہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد نہ وہ خیال کریں گی کہ نظر میں حیا ہے کہ نہیں، آواز میں ہے کہ نہیں، اور باقی عورتوں پہ وہ فتوے لگائیں گی، یہ بے حیا ہیں، یہ ہے، پردہ نہیں کرتی ہیں، مردوں سے اس طرح بات کرتی ہیں، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے۔ اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنا آپ بہتر کریں، لوگوں پہ فتوا نہ دیں، بس ایک بات۔ اور وہ ڈریسنگ کریں، خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں مرد بھی ہیں، اور اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں، نہ میں یعنی کہ آپ کے یہ دیور جیٹھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فادر ان لا، اس کے علاوہ گھروں میں آنا جانا بہت ہوتا ہے فیملی ممبرز مردوں کا، بہت ڈیسنٹ ڈریسنگ کیجیے۔ ہوتے بعض اوقات میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، بعض اوقات ہم شلوار قمیض ہی پہنی ہوتی ہے ہم نے، اور بڑے اچھے مناسب پردہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کا گلا اتنا کھلا ہوگا، اور ہم خواتین کو لا علمی میں پتہ بھی نہیں ہوتا، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتیں محفوظ فرمائے، آپ سب کو اتنا گریسفل بنائے، اور کبھی بھی آپ کا اتنے پردے رکھیں، آپ کے کسی جسم کی طرف کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے، آپ کی کسی، بس اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ہر طرح سے پردہ رکھیں، آپ کے جسم کا بھی پردہ رکھیں، آپ کی ہماری غلطیوں پہ بھی پردے رکھیں، خوب خوب دعائیں مانگا کریں۔ تو یہ بس آپ کی اس طرح سے توجہ دلانی تھی، اس کے بارے میں کچھ سلائڈ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر 33، عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کو جائے قرار بنایا۔ عورت کے گھر میں رہنے کی کیا فوائد ہیں؟ عورت اپنی فطرت کے مطابق گھر میں رہنا پسند کرتی ہے، گھر میں رہ کر عورت فطری زندگی گزارتی ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کو ہمارے کسی سلائیڈ سے کسی بھی پوائنٹ سے اعتراض ہو، اس میں ضروری نہیں ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں، ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں میری ہی سوچ ہوں، لیکن چونکہ میں ان سے ہو سکتا ہے کہ ایگری کرتی ہوں، اس وجہ سے یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کی گئی ہیں، قرآن اور سنت حدیث کی روشنی میں شیئر کی جاتی ہیں۔ آپ اعتراض کر سکتی ہیں اس سینس میں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ 100% ایسا ہو، ایکسیپشن بھی ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز اوتھینٹک ہے وہ آپ سے شیئر کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے حالات کے مطابق اعتراض کرتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے تو آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آج ہماری جو کچھ تعلیم کا انداز ایسا ہو گیا، سوشل میڈیا، انہوں نے ہم عورتوں کے تھوڑے سے دماغ پر اثر ڈالا ہے۔ بیسیکلی عورت، کبھی آپ غور کیجئے گا، اور میں نے بہت سی میں ایسی عورتوں سے واقف ہوں جو دنیا جہاں کی ایجوکیشن، جاب کرنے کے بعد وہ گھر میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ کتنی بہت خواری ہے، ضلالت ہے، چک چک ہے۔ تو اپنے گھر میں ذرا سے بھی عورت غور کرے، ایک عورت جو سمجھدار ہوگی نا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا پسند کرے گی، پریفر کرے گی بلا ضرورت، نہ وہ کوئی جاب کرے گی بلا ضرورت، ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، نہ وہ گھر سے بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسے ہی وہ شاپنگ کرنے بار بار جا رہی ہے۔ اگر ذرا سا بھی کوئی عزت دینے والا، کما کر لانے والا شوہر اگر ہے تو عزت سے گھروں پر بیٹھیے، اس سے زیادہ آپ کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ گھروں میں بیٹھ کر آپ آن لائن بزنس کر سکتی ہیں، آپ دین کا کام کر سکتی ہیں، آپ دنیا کے بہت سے کام آن لائن کر سکتی ہیں عزت سے۔ عزت اسی میں ہے۔ یہ وہ خواتین اچھی طرح جانتی ہیں جو روزانہ گھروں سے نکلتی ہیں، انہیں کتنے مردوں کی نظروں کا اور بری نظروں کا، باہر کوئی آپ کا باپ بھائی نہیں ہے جو آپ کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے گا، چاہے آپ حجاب میں بھی ہیں، وقتی طور پہ بالکل اتنا ضرور لحاظ کریں گے کہ ایک حجاب والی کو تھوڑا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے چھوڑ دے، فرق تو پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں جی ان کو بھی نہیں چھوڑتے، اب یہ تو اب اسی طرح ہو گیا ہے، حالات ایسے ہی ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پردہ آپ کو ایک لمٹ، ایک لائن کھینچ دیتا ہے ایک عورت اور مرد کے درمیان میں۔ اب آگے یہ کہ آپ نے پردہ بھی کیا ہوا ہے لیکن آپ مردوں سے بہت فرینک ہو رہی ہیں، تو پھر اس پردے وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا، آپ کی حفاظت نہیں کر سکے گا وہ حجاب، اتنا یاد رکھیے گا۔ لیکن اگر میں پھر بتا دوں، پھر کہہ دوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو گھر پہ، وہ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی گھر پہ رہیں، عزت دے رہے ہیں اور کما کر لا کر دے رہے ہیں، تو گھر پہ رہیے،
اور شوہر کی آپ شکر گزار ہوں، ان کی خدمت کریں، اس ایک مرد کی خدمت کریں، وہ باہر کے لاکھوں مردوں کی خدمت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی رضا اس مرد کی خدمت اور محبت میں ملے گی، باہر کے مردوں میں نہیں ملے گی۔ جو میری بہنیں بیٹیاں مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریاں دور فرمائیں، ان کے حالات بھی اچھے ہوں، انہیں بھی کوئی کما کر دینے والا، عزت دینے والا مل جائے۔ بعض بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو وہ بالکل باہر نکل سکتی ہیں اور اپنے آ، جتنا مناسب ہے وہ پردہ کر کے اور لہجے کی مضبوطی کے ساتھ وہ دنیا کو فیس کریں۔ تو گھر میں رہنے سے عورت غلط کاموں میں مصروف نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوتا ایسے ہی تھا، عورتیں گھروں میں اتنے کام ذمہ داریاں ہوتی تھی، مگر سوشل میڈیا انفارچونیٹلی ساری دنیا، اب یہ جو میرے ہاتھ میں موبائل ہے نا، یہ میرے سامنے میری پوری دنیا یوں سمجھ لیں اس ایک موبائل میں آ گئی ہے۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سارا دن یا ساری رات، پہلے چھپ کر برے کام کرتے تھے، اب کسی کو پتہ بھی نہیں موبائل پہ میں کس سے بات کر رہی ہوں اور میں کون سی ایپ کھول کر بیٹھی ہوں اور کس سے میرا کنیکشن چل رہا ہے، کسی اور میں لوگوں کی موجودگی میں بھی یہ سب کر سکتی ہوں۔ یہ وقت آ گیا، آج بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت محفوظ فرمائے، ہمیں حلال رشتوں کی لذتیں عطا فرمائے، ہمیں حرام یہ جو رشتے یا کچھ بھی جو بھی یہ تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اب بڑی مشکل ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ عورت اگر گھر میں رہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں پہ فوکس کرے، اگر اس کی توجہ شوہر اور بچے ہوں گے اور وہ اللہ کے لیے یہ سب کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ پھر گھر میں رہنے سے عورت یہ جو کمانا آسان نہیں ہے جی، یہ جو کماتے ہیں نا ان سے پوچھیں، آپ میں سے اگر کوئی جاب کر چکی ہے تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا، اور خاص طور پہ مردوں کا۔ تو مردوں کا میں یہ کہتی ہوں، آپ کے باپ ہیں، بھائی ہیں، خاص طور پہ آپ کے شوہر جو کماتے ہیں، باہر بڑی خواری ہے، بہت بڑی، یہ جو اتنی مشکلات سے، اتنے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، سردی گرمی بارش کھانے کے بعد، تکلیفیں سہنے کے بعد ایک مرد کما کر لاتا ہے، اس کی کمائی کو سر آنکھوں پہ رکھا کریں، بسم اللہ کہہ کر لیا کریں، بسم اللہ کہہ کر خرچ کیا کریں، اور غیر ضروری خرچ نہ کیا کریں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے کتنا تھکتا ہے باہر، تو اس کی بھی شکر گزار ہوا کریں، اللہ تعالیٰ کی بھی۔ تو یہ بہت مشکل ہے، تو گھر میں اگر اس نے آپ کو رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں اور باہر کی ساری مشکلات وہ خود اکیلا فیس کرنے کے لیے تیار ہے، اس شوہر کی اور بھی زیادہ قدر کیا کریں۔ تو کیونکہ ہم پہ یہ فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کی مجبوری ہے تو کر سکتی ہیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو اچھے طریقے سے اپنے کاروبار بزنس کر سکتی ہیں، فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس طرح بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے تو اس شخص کی بھی قدر کریں۔ گھر میں عورت وہ کام کرتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، بیسیکلی آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ بچوں کی تربیت، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری جسے ہم عورتوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس پال کے ایک سائڈ پہ کر دو، انہیں پہلے میڈ پالے گی پھر اسکول کی ٹیچروں کے حوالے کر دو، بعد میں جب ہماری ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جو اولاد وہ ہمارے پاس ہی نہیں بیٹھتی ہے، وقت ہی نہیں دیتی۔ کیوں وقت دے؟ آپ نے دیا اسے وقت، آپ نے بھی تو بوجھ سمجھا، آپ کو بھی تو اپنا پروفیشن، کیریئر، جاب، پیسہ۔ تو یہ میں نے کہا نا، اگر آپ کی مجبوری ہے، ضرورت ہے، ضرور کر، لیکن یہ جو عورتیں بہت جن میں پیشن ہوتا ہے نا دنیاوی کاموں کا، اس کے پیچھے نہ وہ اپنے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتی ہیں، نہ کوئی رشتہ، سب کو اگنور کرتی چلی جاتی ہیں، جو ان کے سو کالڈ ڈریمز کے راستے میں آتا ہے روندتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، بعض مرد بھی ایسے کرتے ہیں، کسی کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر رشتے کا ایک حق ہوتا ہے، آپ اپنے ڈریم ضرور پورے کریں، مگر اس کے پیچھے نہ آپ کو اللہ نے حق دیا کہ آپ اپنے والدین کو نگلیکٹ کریں، اپنے شوہر یا بیوی کو نگلیکٹ کریں، اپنے بچوں کو نگلیکٹ کریں، یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گی۔ اس سے میرا خیال ہے کہ پھر جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جی وہ اتنی پیشنیٹ ہیں وہ شادی نہیں کرتی، تو وہ بہتر ہے، بجائے کہ اگر آپ شادی کرتی ہیں، میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہی ہوں، میں کمپیریزن کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے شادی کی ہے تو پھر کچھ عرصہ اب آپ کو
शोहर तो बेचारा, ऐसी खवातीन के जो शोहर होते हैं वो तो उनकी तो फिर वो टाइम उनको वो देती भी नहीं है, दे सकती भी नहीं है। शोहरों को भी अंदाजा होता है, वो तो निग्लेक्टेड होते हैं। बच्चों का ये है कि मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितनी भी आप अपने प्रोफेशन से, करियर से आपको लगाव है, कुछ अरसा ब्रेक ले लीजिए, बाद में पूरे कर लीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगी, मगर बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो ये टाइम जो बचपन में आपने उनको देना था, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। बच्चों को वक्त दीजिए, किसी भी तरह से ओखे सोखे थोड़ी ब्रेक ले ले, नहीं ले सकती तो बच्चों को अपने साथ रखें, इस तरह से घरों में छोड़ के ना जाएं। वैसे तो ये जो अपने साथ रखती हैं और डे केयर सेंटर्स, उनके भी बहुत इश्यूज है। मैं ये टॉपिक अगर मैं इसको खोलूंगी ना, इस पे बात करूंगी ना, तो ये हो सकता है कि बहुत तकलीफ मुझे भी हो, आप लोगों को भी सुनते हुए हो। तो ये फैसला आपने करना है, मैंने सिर्फ तवज्जो दिलानी है। मैं फिर बता दूं, मजबूरी कितनी है आप फैसला करेंगी। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं है बिल्कुल, किराए भी देने हैं, राशन भी आना है, तो आप जॉब कर सकती हैं, ये आपको पता है। मगर ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद आप कर रही हैं, सिर्फ शौक है, पैशन है, और बच्चों को टाइम नहीं दे रही, तो आप गलत कर रही हैं, ज्यादती कर रही हैं। तो ये मुझे आप झूठ बोल सकती हैं, मैंने तो खैर किसी से पूछा भी नहीं है। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को झूठी तसल्ली देकर सुला देंगे, लोगों को भी कह देंगे। आप अल्लाह ताला से झूठ नहीं बोल सकती हैं। वो बच्चों का हक है, आपको, आपका फर्ज है कि बच्चों को टाइम दें, इवन शोहर को भी टाइम देना चाहिए। तो हमें इन चीजों का पता ही नहीं है, फिर हमें ये चीजें बोझ लगने लगती हैं, हम इनसे जल्दी जल्दी जान छुड़ाना चाहते हैं। और फिर एक वक्त के बाद जब दुनिया भी मुंह नहीं लगाती, बूढ़े हो जाते हैं हम औरतें, उसके बाद फिर हमें यही शोहर और यही बच्चे चाहिए होते हैं, जो अब आपको अवेलेबल ही नहीं होते। क्यों टाइम दें वो अब आपको, जब आपने उन्हें नहीं दिया। और टाइम सिर्फ इसलिए नहीं देना कल ये मुझे टाइम दें, अल्लाह करे कि आप बुढ़ापे में भी चलती फिरती रहे, अपने काम करती रहे, लेकिन उसमें ना, उस उम्र में एक इंसान को एक तन्हाई का एहसास होता है। वो तन्हाई जरूरी नहीं है कि कोई लोग साथ हों तो ही पूरी हो सकेगी। उसमें अगर तो आपने अपने शोहर और बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दिए रखा है ना, तो फिर आपको ये बुढ़ापे में इतना नहीं महसूस होगा। आपका अंदर मुतमईन होगा, आप खुश होकर अपना वक्त आगे, किसी ना किसी, चाहे दीन का काम है चाहे दुनिया का, उसको वक्त देती जाएंगी। अदरवाइज ये कमी आपको अंदर से ना बार बार एक एहसास दिलाती है कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने गलत किया है। चाहे आज की ये औरतें जितना भी खुद को, और आप, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिलेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ जाएंगी, वो आपको कहेंगी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी भी है, आप जिए, आप जो करना करें, आपकी अपनी बिल्कुल जिंदगी है। या तो आप शादी ही ना करती, अगर की है और बच्चे हैं, तो अब आपकी अपनी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, फर्ज है, पूछा जाएगा। आप कुरान मजीद से जुड़ेंगी, हदीस से जुड़ेंगी, तो पता चलेगा औरत से उसके घर के बारे में, वो इसकी निगरान होती है, पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। इसमें आपके बच्चे सबसे पहले आते हैं, फिर जो भी आपके मातहत है। ये अब टॉपिक लंबा हो जाएगा, सिर्फ आपकी तवज्जो ही दिलानी है। तो मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे डिसएग्री कर सकती हैं, एतराज कर सकती हैं, तो लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में है, जो जिससे मैं इत्तेफाक करती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट शेयर नहीं किया जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ, चाहे मैं उस पर अमल कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन मैं इत्तेफाक कर रही हूँ कि ये जिसने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। किसी को आज एहसास हो, किसी को कल हो, बेहतर है कि आज ही हो जाए, वक्त पर हो जाए तो अच्छी बात है। तो घर में औरत शोहर और बच्चों की खुशियों के लिए कोशिश करती है, यूं ही घर पुरसुकून बनते हैं। दीन आपसे कुर्बानियां इस तरह की नहीं मांगता कि आप सारी जिंदगी अपना शौक पूरा ना करें। तो चंद साल का वो एक फेज होता है जो बच्चों को देना होता है, और उसके दौरान भी आप खुद को वक्त दे सकती हैं। हाँ, बाकी जगह से थोड़ी ब्रेक ले लीजिए। मैंने कहा ना कि ये जो बाकी जगह होती है ना, यहाँ पर कभी ना कभी इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको लगे इससे अच्छी जॉब मुझे नहीं मिलेगी, हो सकता है इससे अच्छी ना मिले, उतनी ही अच्छी दोबारा मिल सकती है, या किसी दर्जे में। नहीं तो वो जॉब का खोना इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, मगर वो जो बच्चों को आप खो देंगी, जो वक्त उनको आप नहीं देंगी, गलत हाथों में जाएंगे, गलत तरबियत, पता नहीं पीछे मेड उनको क्या सिखाएगी, उनके साथ कैसे सलूक करेगी, डे केयर सेंटर में पता नहीं क्या कुछ होगा। या ये मैं अपनी फैमिली का बता रही हूँ,
इतनी पढ़ी लिखी खातून, इतनी आला ग्रेड की जॉब करती हैं वो अपने बच्चों को अपनी फैमिली में छोड़ के जाती थी। पीछे उनकी जो इन लॉज भी उसी सिटी में, और मदर की फैमिली भी, घर भी। अब वहां पे मदर भी ज़ाहिर है कितना टाइम दे सकती है, वहां पे जो जिन लोगों का आना जाना रिश्तेदार, वो बच्चा इतनी गालियां देता है और इतनी उसकी जबान कि वो उनकी वालदा के साथ पर्सनालिटी मैच ही नहीं करती, और वो उन्हें खुद भी अफसोस हो रहा होता है। लेकिन ये कि वो पैशन इतना ज्यादा है कि वो इन चीजों को वो। और अक्सर बच्चों की सेहत देखिएगा, जो माँ के हाथों में होते हैं ना, उनकी सेहत अच्छी होती है। सेहत का मतलब सिर्फ मोटा या ओवरवेट होना नहीं होता, वो बच्चा हेल्दी, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो फिजिकली हेल्दी होता है, वो मेंटली हेल्दी और मेच्योर बच्चा होता है, वो जल्दी मेच्योर हो जाता है जिसे माँ की तरफ से तवज्जो और मोहब्बत मिली होती है। वरना ये सारी जिंदगी ऐसे बच्चे कमी, मोहब्बत की कमी का शिकार, और कभी उसमें मोहब्बत ढूंढ, कभी उस शख्स में मोहब्बत ढूंढ। लोग कहते हैं कि नहीं जी, माएं जो बहुत ज्यादा वक्त देती हैं उनके बच्चे एतमाद की कमी का शिकार होते हैं। फिर बहुत ज्यादा वक्त देने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे के साथ चिपक जाएं, बच्चे को इंडिपेंडेंट करें, लेकिन शुरू के 4-5 साल उसे वक्त दें। वो बच्चा आपको देख रहा है, वो दुनिया को आपकी नजर से देख रहा है, आपने बताना है कि दुनिया को कैसे देखना है। दुनिया को इस्लाम की नजर से देखना है, कुरान और सुन्नत की नजर से देखना है, ये आप सिखाएंगी। तो ये बच्चे जिनमें माँ ने वक्त दिया होता है वो स्ट्रांग होते हैं। वो इस तरह से तरसे हुए बच्चे नहीं होते, कभी किसी की तरफ मोहब्बत की नजर, कभी किसी में ढूंढ रहे होते हैं, कभी किसी से उन्हें चाहिए होता है। और बाज दफा इनमें एक नेगेटिव भी वो फैक्टर्स पैदा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, या उन्होंने ये मोहब्बत, ये घर का वो माहौल देखा ही नहीं होता। वो फिर जब खुद लाइफ पार्टनर बनते हैं, शोहर या बीवी बनते हैं, तो वो चीज की कमी होती है उनमें। अब ये टॉपिक ऐसा है, इसमें मैंने कहा ना, जितनी बात की जाए कम है। जो करते हैं जॉब, वो अपने हक में बहुत से आपको ये पेश करेंगे जवाज। मैं फिर यही कहूंगी, जरूरत है, मजबूरी है तो कोई शक नहीं, आप करें। अगर नहीं है तो कुछ साल ब्रेक लें, अपनी फैमिली को टाइम दीजिएगा। बाकी सारे काम बाद में कभी ना कभी हो सकते हैं, ये वक्त गुजर गया ना, ये दोबारा कभी नहीं आएगा सिवाय पछतावे के। और आपके अंदर एक गिल्ट रहेगा, जिसे आप जितना चाहे आप अपने आप को आ, औरत की आजादी, और ये कि मेरी मर्जी और मेरी तालीम, मैं पढ़ी लिखी आजाद औरत, लिबरल, और पता नहीं क्या क्या नाम देंगे, वुमेन एम्पावरमेंट और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन जब आप किसी का हक नहीं देंगे ना उसको, आप जितने बड़े ओहदे पे चली जाएं, जितनी बड़ी आप दुनिया की नजर में हो जाए, आपका अंदर आपको एहसास दिलाएगा कि तुमने इसके साथ ज्यादती की है। तो औलाद का हक पहचाने, उसके लिए थोड़ी देर के लिए बाकी सब छोड़ें। आपको पता ही नहीं है कि आप एक इंसान की परवरिश कर रही हैं, तरबियत कर रही हैं, जो हर काम से बड़ा है। अल्लाह ताला ने आप पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली। अब मैं अगर तफसील में जाऊंगी तो आप पर तो शोहर की भी बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी नहीं है, ससुराल को तो छोड़ दें। क्यों? औलाद की तरबियत करनी है। हम औरतें क्या करती हैं, ससुराल की जिम्मेदारी फर्ज नहीं है, शोहर का ये काम फर्ज नहीं है, उससे सारा कुछ ले लेंगी, अलग घर भी ले लेंगी, उससे सारी आप जो भी आप कह लें कि फवायद हैं, शोहर से हासिल कर लेंगी। लेकिन आखिर में ना उसका एहतराम करेंगी, ना उसके बच्चों की तरबियत करेंगी, बाहर भागी फिरती रहेंगी। या घर में रहकर, बाज औरतें घर में जॉब नहीं करेंगी, घर में रहकर सारा दिन जाया करेंगी, बच्चों को टाइम नहीं देंगी। तो ये मत भूलिएगा, आप पर ना कमाने की जिम्मेदारी है, ना किसी की खिदमत की। जब तक आपके बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी है। इसे छोटा काम ना समझें, इसे समझेंगी तो ही करेंगी ना, आपको अंदाजा ही नहीं है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, औरत के घर से बाहर निकलने के कुछ कुछ आदाब है। ये तो मेरे ख्याल में आप सब वाकिफ हैं कि इस तरह से बनाव सिंगार का इजहार करके ना निकले, बेहिजाब बाहर ना निकले, खुशबू लगाकर बाहर ना निकले, सादगी के साथ हिजाब में इस तरह बाहर निकले कि ना जीनत का इजहार हो, ना खुशबू पे बने बने, और ना जेवरात के बजने की आवाज हो, ना नाजो अंदाज वाली चाल, नजरों की जुबान की हिफाजत हो, रास्ते के आदाब का ख्याल रखा जाए। आगे चलते हैं। इसमें मैं देखती हूँ कोई स्लाइड और रह तो नहीं गई।
جی، یہ اگلی آیت ہے، یہ اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ سارا پڑھ دیتی ہوں۔ من آیات اللہ والحکمہ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو۔ اچھا جی، اب ایک ایک لفظ کی اگر میں بات کروں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ابھی ہماری دو آیات رہتی ہیں۔ اتنا بتا دیتی ہوں، اللہ کی آیات سے مراد قرآن، اور حکمت سے مراد قرآن سے ریلیٹڈ علوم بھی ہے، اور بہت سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، اس سے مراد سنت ہے، حدیث ہے۔ تو اب گھروں میں رہتے ہوئے اب یہ دیکھیے، قرآن اور حدیث، ان کو کیا کرنا ہے؟ وَذْكُرْنَا، ذکر کو سمجھ لیجئے، میں کئی بار پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، اس میں یاد کرنا بھی ہوتا ہے، اس میں یاد دہانی بھی ہوتی ہے، اس میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے، اس میں بیان کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، ذکر کرو یہ بھی ٹھیک ہے، یاد کرو یہ بھی ٹھیک ہے، بیان کرو۔ تو قرآن کو بھی یاد کریں، حدیث کو بھی یاد کریں، آپ یاد، ان کا علم بھی حاصل کریں، انہیں آپ حفظ بھی کر سکتی ہیں، پھر آگے پہنچائیں۔ تو یہ کام ہے جو کہ عورتیں کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ دین کا علم حاصل بھی کریں، حاصل کریں گے تو بچوں کو سکھائیں گی نا، اور صرف اپنے بچے نہیں، دوسروں کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ بٹھا لیں، گلی محلے کے بچے، ان کو بھی بلا لیں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانے لگی ہوں، آج ہم یہ سیرت پڑھنے لگے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ باقی سارے بھی آ جائیں۔ حسب توفیق گھر میں کچھ ہے تو ان کو بھی کھلا پلا دیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اتنا بڑا کام کر رہی ہیں، اس میں اللہ برکت دے۔ تو ہم نے نا گھر میں رہنے کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے، کہ گھر میں رہنے والی ایک عورت کو ایک تو معاشرہ وہ کہتا ہے کہ تم کرتی ہی کیا ہو، کچھ نہیں کرتی ہو، یہ ان کی غلطی ہے۔ لیکن ہم نے بھی تو اسی طرح سے ہم نے پیش کیا اپنا آپ، جو ہم گھر میں رہتی ہیں تو اس کے بعد ہم خوش نظر نہیں آتی، اس کے بعد ہم جو ٹائم ملتا ہے غیبتیں اور برائیاں کرتے نظر آتی ہیں، لمبی لمبی فون کالز کرتی نظر آتی ہیں، شوہر سے گیلے شکوے کرتی نظر آتی ہیں، سر باندھے ہوئے نظر آتی ہیں، سر میں درد بیماریوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ تو اس کو تو یہ لگتا ہے نا کہ گھر میں یہ خوش نہیں ہے۔ تو اس میں اب بہت سی وجوہات ہیں، کہ باقی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہم گھر میں خوش نہیں رہنے دیتے ہیں وہ ہمیں، لیکن اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، آپ اسی گھر کو جنت بنا سکتی ہیں، جنت کا نمونہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس پہ فوکس کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دیں۔ اتنی برکت ہوگی آپ کے گھر میں، آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اب آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ تم کرتی ہی کیا ہو گھر میں، کیونکہ اب آپ مصروف نظر آ رہی ہیں اور آپ خوش نظر آ رہی ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ ہم عورتیں ہیں، ہم نے بتانا ہے اس دنیا کو کہ جو ہم گھر میں رہتی ہیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک دن بیمار پڑ جائے تو گھر کا نقشہ دیکھیں، دیکھا نہیں جاتا وہ گھر، جس گھر کو یہ کہتے ہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو، کچن کا حشر ہو جاتا ہے، گھر کا صفائی، گندے کپڑے، کسی کو چیز کوئی نہیں مل رہی ہوتی، ایک شور شرابہ، ایک ڈسپلن آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت کچھ آپ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو پورٹرے بہت اچھے طریقے سے کریں، جتائیں نہیں کسی پر، مگر خوش نظر آئے، مصروف نظر آئے، خوشی سے کام کریں۔ یہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، اتنی ذمہ داریاں ہٹا کر بچا کر یہ ذمہ داری دی ہے، جسے آپ اتنے برے منہ کے ساتھ کرتی ہیں، انچاہے دل کے ساتھ کرتی ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا بڑا کام لے رہے ہیں۔ آپ قرآن سے نہیں بھی جڑی ہیں نا، نہیں بھی سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں، آپ اس وقت دنیا کا بہترین کام کر رہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہم عورتوں کو۔ ہم میں سے وہ عورتیں جو بہت پڑھی لکھی ہیں، جاب کرتی ہیں، جب انہیں تھوڑی سی بریک لینی پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، رونا آتا رہتا ہے، میں کیا تھی، میں کیا ہو گئی ہوں۔ شیشے میں دیکھیں گی بھی، کسی نے تو یہ تو نہیں کہا کہ منہ نہ دھو، بال نہ بناؤ، یہ تو آپ کا اپنا ذاتی کام ہے۔ آپ اگر خوش ہوں گی اپنی ذمہ داری کو، میں اکثر دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں،
جیسے میں میوزک کو کام کر رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، میں چلے مثال دیتی ہوں آپ کو، میں اکثر دیکھتی ہوں وہ اتنی خوشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو انرجی ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. کوئی کھانا پکا رہا ہے، کھانا پکانا بری بات ہے، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی جو بھی کام کر رہا ہے، لوگ عجیب عجیب کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں کہ آپ بھی خوشی سے جھوم جاتے ہیں، ان کی انرجی آپ پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے. اور ہم جو اتنا اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں خوشی سے نہیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ نیگیٹو انرجی خود ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہے پھر سائڈ والے لوگوں پر. تو خوش ہوا کریں جو کام کر رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کریں خوش ہو کے کیا کریں، چھوڑ دے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اللہ آپ کو عزتیں دے گا. کبھی بھی یہ نہ سوچیے یہ مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہی نہیں میں اتنا کام کرتی ہوں، آج میں چلی جاؤں گی. اور یہ سوچ کے نا گھر چھوڑ کے جایا کریں کہ میں کے جایا کریں، میں جاؤں گی تو میرے میاں کو پتا چلے گا. اللہ احساس ڈالنے والا ہے. اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے میاں کو پتا چلے کہ میں اس کی خدمت کرتی ہوں. یہ چھوڑ کے جانا، اس کو باتیں سنانا، جتانا کیوں ضرورت پیش آتی ہے ہم بیٹیوں کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز دعائیں مانگیں اللہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، یا اللہ میرے بچوں کو ان لوگوں سے پالا پڑے، واسطہ پڑے جو قدر کرنے والے ہوں. یا اللہ میرے بچوں کو، مجھے بھی میرے بچوں کو بھی بے قدروں سے واسطہ نہ پڑے، نا قدروں سے واسطہ نہ پڑے. نا قدرے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ہیرے جیسی بیٹی کو بھی وہ اس کی قیمت انہیں پتہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے، تو ان سے گلا کیسا؟ ہم میں سے اکثر عورتوں کی زندگی یہ پروف کرنے میں گزر جاتی ہے کہ انہیں پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ میں کتنی اچھی ہوں، میں کتنی نیک ہوں، میں کتنی خدمت گزار ہوں، میں کتنی سگڑ ہوں. بھائی جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، کرتی جائیں، انجوائے کریں، لوگوں کو اللہ بتا دے گا. چلیے جی، اس میں اب بات لمبی ہو جائے گی، ابھی اس کی بھی ایک آیت رہتی ہے، اور ابھی تو درود پاک. درود پاک کا تو بس مختصر سا ہی میں آخر میں تھوڑا سا بھی بتا سکی، تو چلیں کسی اور، ابھی 8 کلاسز رہتی ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں، اور کلاس میں اس کا میں PDF شیئر کر دوں گی. اب اس میں یہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو. اب اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اور اس کے لیے ان آیات سے مدد لو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، یعنی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. قرآن مجید کے معنی پر غور کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے معنی کو سمجھ کر اس کا ذکر کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کے اس کا ذکر کریں. قرآن مجید میں اللہ کی حکمتیں ہیں، تدبر کریں. قرآن مجید پر عمل کر کے اس کا ذکر کریں. تلاوت قرآن کے ذریعے لفظی ذکر کریں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں. تو یہ علم حاصل کریں قرآن مجید اور حدیث سنت کا، سیکھیں بھی سکھائیں بھی، اپنے گھروں کو آباد کریں. ٹھیک ہے، تو اور بہت کچھ میرے دل میں آ رہا ہے شیئر کرنے کے لیے، مگر یہ اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، بہت پیاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں 10 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن عورتیں اور مومن مرد، والقانتین والقانتات. اور اب اس لفظ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان میں سے ہر لفظ آپ کے سامنے رکھوں گی. فی الحال فرما بردار یہ عورتیں اور یہ مرد، ول کہاں گیا یہ، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما.
تو اللہ نے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان میں سے ایک ایک لفظ کی تفصیلات ہیں جو اس وقت تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے، بس اتنا بتا دیتی ہوں. یہ المسلمین والمسلمات، مسلمان تو سمپل وہ بھی ہے جو اسلام، بیسیکلی اسلام کا جو اسے فالو، ان کے تابع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے. اور ایمان، اسلام اور ایمان، اگر اکیلا لفظ اسلام آتا ہے تو اس میں ایمان بھی شامل ہے، اکیلا لفظ ایمان آتا ہے اس میں اسلام بھی شامل ہے، مگر جب دونوں ساتھ آ جاتے ہیں پھر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی تابع ہو جانا ہے، مان لیا ہے، اور ایمان کا معنی تصدیق، دل سے، تصدیق بالقلب، تصدیق باللسان، پھر زبان سے، پھر یہ جوارح اعضاء سے، یعنی دل میں بھی تصدیق ہو، زبان سے اقرار، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور پھر یہ جو آپ کے جوارے ہیں نا، اعضاء، یہ گواہی دیں. یہ تینوں ضروری ہیں. میں آپ کو بتا دوں، ایمان کی یہ تینوں، یہ حصے ضروری ہیں. کوئی صرف دل میں لے آیا، اس نے زبان سے اظہار نہیں کیا، یہ ادھورا ہے. کوئی دل سے بھی لے آیا اور زبان سے بھی اظہار کر دیا مگر اس کا عمل گواہی نہیں دے رہا، تو یہ بھی ادھورا ہے، بات نہیں بنے گی. اب کبھی ان کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے. کبھی دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، کبھی الگ الگ معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی مسلم کا لفظ عام ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو اسلام کے ظاہری اعمال لے آئے، اعمال کرتا ہے، اور عام اس سے کہ اس کا سچا ہونے کا یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. مومن کا لفظ خاص ہوتا ہے، یعنی وہ شخص جو ظاہری اعمال بجا لانے کے ساتھ دل سے بھی اللہ اور اس کے سچا ہونے کا یقین رکھتا ہو. تو اس آیت میں المسلمین سے مراد تمام مسلم ہیں، خواہ ظاہر میں اعمال بجا لانے والے ہوں یا دل سے بھی یقین رکھنے والے ہوں. اور آگے اب المسلمین اور المسلمات میں ہو سکتا ہے کہ مخلص بھی آ جائیں، منافق بھی آ سکتے ہیں. جی بالکل آ سکتے ہیں. اسی لیے آگے مومنین اور مومنات کا بھی ذکر کیا گیا. یہ میں نے بھی ذکر کر دیا. آگے آگے یہ قانت کیا ہوتا ہے؟ قانتن، اطاعت کرنے والا. اس میں عام اطاعت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. قنوت میں ایسی اطاعت ہوتی ہے جو ہمیشہ کی جائے اور عاجزی کے ساتھ کی جائے. اس میں سکوت ہوتا ہے، خشوع اور دوام. اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی بات مان لی، کبھی نہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں، کبھی کوئی حکم مان لیا، کبھی نہیں. یہ نہیں مطلوب آپ سے، نہ ہی یہ چاہیے، نہ ہی یہ پسند ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں سے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم یہاں پر کہاں کھڑے ہیں. اب یہ سچ، یہ جو 30 دن 30 ٹاسک ہیں، آج ہی ہمارا جو صبح کا ٹاپک تھا صدق تھا. میں ریکمینڈ کروں گی ضرور سنیے گا. نیت میں بھی صدق ہوتا ہے، قول میں بھی ہوتا ہے، فعل میں بھی ہوتا ہے. سچے ہونا ہے، جو کہنا ہے سچ، جو کرنا ہے سچ، ہر معاملہ سچ. پھر صبر. صبر بھی 3 قسم کا ہوتا ہے: مصیبت پر صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر، گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے پر صبر. پھر خاشعین، خشوع سے، عاجزی، تکبر سے پاک ہے، غرور سے پاک ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی، زبان سے بھی عاجزی، دل سے، پہلے دل سے. اصل میں یہ دل کی عاجزی ہوتی ہے. دل میں عاجزی آئے گی تو اعضاء میں اور اعمال میں خود ہی عاجزی آ جائے گی. اور پھر یہ شرمگاہوں کی حفاظت، اس میں ہر طرح کا، کوئی بھی لباس میں کوئی اوریانی ہے وہ بھی شامل ہے. پھر اس میں زنا، اس سے بھی اجتناب، سب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ وہ 10 لوگ ہیں کہ ان کا یہ ذہن میں رکھیے. ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. مسلم مرد، مسلم عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، قنوت، قانت، یاد رکھنا یہ لفظ آپ نے، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. دین کے راستے پہ مشکلات آئے تو بھی صبر، دنیا کے معاملات میں بھی صبر. عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور آخر میں ان سے ریلیٹڈ کئی احادیث بھی ہیں، مجھے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کروں گی. یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے، بس اتنا ہی کہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ یا اللہ
ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سبقت لے گئے. کون؟ جو اللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں. دعا کیجیے اس رمضان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہتی ہیں. کبھی تلاوت، کبھی نماز، کبھی تسبیحات، کبھی ویسے ہی اللہ کا ذکر، کبھی بسم اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی سبحان اللہ، کسی نہ کسی بہانے سے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کا ذکر. بچوں کے ساتھ بھی کبھی کوئی بیٹھے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوں، دنیا کی بات کر رہے ہوں، کوشش کریں بیچ میں اللہ کا ذکر ضرور لے کر آئیں. ایون اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں، کسی مجلس میں بیٹھی ہیں، کہیں دوستوں کے ساتھ، کوشش کریں کہ بیچ میں اللہ کا ذکر ضرور لے کر آئیں. اور وہ جو مجلس کی اختتام کی دعا بڑی خوبصورت ہے جو میں بھی آخر میں پڑھتی ہوں، اسے سمجھ کر پڑھیے گا، کیونکہ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غیر ضروری باتیں ہو جاتی ہیں. کسی بھی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی اس میں پورا اللہ کا ذکر نہیں ہو پاتا، کوئی دنیا کی بات ہو جاتی ہے، زبان سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، تو وہ دعا ضرور ضرور یاد کریں، بہت خوبصورت ہے. اور بس دعا کریں. یہ بہت بہت اس میں سے ایک ایک اہمیت کا حامل ہے، مگر یہ جو ہے نا ذکر، جسے ذکر کی عادت پڑ جائے نا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ تسبیح کیا جو گن گن کے کی، کسی کی باتوں میں نہ آئے. میں کہتی ہوں گن کے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی تو گن گن کے آپ کو بتایا ہے. 5 نمازیں گن کے پڑھنی ہے، 30 روزے گن کے رکھنے ہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئے. یہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور گن گن کے کر لیں. کریں تو صحیح، شروع تو کریں. اور یہ تسبیح کا مقصد یہ گننا نہیں ہے. اگر آپ اللہ والوں پہ غور کریں جو ہمارے سلف تھے، یہ کنسنٹریشن کے لیے ہوتی ہے. بغیر اگر گنتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو آپ 5 10 15 سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو وہ 100 تک پہنچ جائیں گے آپ. تو یہ کنسنٹریشن بڑھاتی ہے. اس کے اور بھی فوائد ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رکھے، لیکن مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ہاتھ میں بھی رہے. ہاتھ میں رہے گی تو ذکر کرنا بھی یاد آ جائے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑ دیں، آپ کی نیت اللہ کے لیے. آپ اپنے گھر میں ہاتھ میں تسبیح رکھیں، جس طرح بھی رکھ سکتی ہیں. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے. ہمیں ضرورت ہے، ہم کوشش کریں گے، نیت کریں گے، پھر بھی ہم بھٹک جائیں گے، پھر بھی ہمارا پورا دن اللہ کے ذکر میں نہیں گزر سکتا. تو کوئی بات نہیں، جتنا گزر سکتا ہے کوشش کریں. بہانے ڈھونڈیں. پھر ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، صبح سے رات تک. صبح اٹھیں گی تو صبح اٹھتے ہی صبح اٹھنے کی دعا سے آپ شروع کریں گی. پھر دعائیں، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر جو کام کریں گی اللہ کو بہانے بہانے سے یاد کریں گی، دعائیں کریں گی، اللہ تعالیٰ یہ اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے. ذکر، سارا دن ذکر میں بہانے سے. کبھی قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، کبھی پڑھا رہی ہیں، کبھی کچھ، کبھی بچوں کو کچھ بتا رہی ہیں، کبھی. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذکر میں دن گزر جائے اور زندگی گزر جائے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ضرور دعا کیجیے. چلیے جی، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. جاتے جاتے اسی پارے کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ مختصر سا 5 منٹ 5 7 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. کیونکہ ہم تو ابھی تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں بس وہی کافی ہے. قرآن مجید میں حکم ہے درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے. سورۃ الاحزاب 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان حرف تاکید، بے شک یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے. یہ جو لفظ ہے نا یصلون، صاد لام واو، اس کو ابھی دیکھتے ہیں. اس کے بہت زیادہ معنی ہے. پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کی نسبت کس کی طرف ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آتا ہے تو کسی اور معنی میں آتا ہے، فرشتوں کے لیے اور معنی میں، بندوں کے لیے اور معنی میں. باقی اس کی تفصیلات ہوتی ہیں. اس کے بعد الہ کا لفظ آ رہا ہے کہ اعلیٰ کا آ رہا ہے. یا میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. کیا مطلب ہے ابھی دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، ان پر صلوات بھیجو، درود بھیجو، وسلیمو تسلیما، خوب سلام بھیجنا. تو پہلے تو لفظ سلو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس میں درود کیا ہے اور سلام کیا ہے. ہم صرف ایک چیز پڑھتے ہیں، ہم صرف درود پڑھتے ہیں، ہم سلام نہیں پڑھتے. عام روٹین کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ویسے وہ بھی بہت ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ درود بھی بھیجو، سلام بھی. تو اس کے کئی معنی ہیں.
کیونکہ پہلے میں مانا تو شیئر کروں، وہ والی سلائڈ پہلے شیئر کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم ہے یہ دعا کرنا، محبت کرنا، تعریف کرنا، شان بلند کرنا، رحمت، ثنا. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی یہ صلات، تو اللہ تعالیٰ تعریف فرمائیں گے یا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، درجات بلند فرمائیں گے، شان بلند فرمائیں گے. اور جب فرشتوں کی طرف سے ہوگا تو اس میں بھی وہ مغفرت کی اور درجات کی بلندی کی دعا فرمائیں گے. اور جب ہم انسانوں کی طرف سے ہوگا تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں گے. اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. ہم ایکچولی اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے. اس چیز کو سمجھیے گا، میں بھی اس طرف آتی ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ درود الگ ہے، سلام الگ ہے. درود کا یہ ہے کہ اوتھینٹک درود درود ابراہیمی ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مختصر والا، یہ یاد کر لیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کے پاس وقت کم ہو، تو یہ والا. یا ویسے بھی آپ سارا دن پڑھنا چاہیں، آپ تسبیحات کرنا چاہیں، بہت زیادہ پڑھنا چاہیں، تو چھوٹے والا درود پڑھ لیں، یہ اوتھینٹک ہے. بہت سے درود اوتھینٹک نہیں ہے. میرے پاس اکثر اسٹوڈنٹس کے میسیجز بھی آتے ہیں. میں کہتی ہوں بہن میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کا دل مانتا ہے تو آپ دیکھ لیں. کیونکہ میں تو ایسی چیز جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، میں اسے فالو نہیں کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے جو میرے وقت ہے پتہ نہیں کتنا رہ گیا ہے زندگی کا، تو کیوں نہ اسے فالو کریں جو اوتھینٹک ہے اور وہ آسان ہے. درود ابراہیمی آسان ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا آسان ہے، بجائے کہ وہ لمبے لمبے درود اور پھر اتنی دفعہ پڑھو. پتہ نہیں مجھے اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے پڑھو، اس نماز کے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، سیدھے ہو جاؤ، الٹے ہو جاؤ، 41 دفعہ، 100 دفعہ. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو جب اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا، تو آپ کے دل سے یہ چیز نکلے گی. اور میں بس اتنا کہوں گی، ایک تو میرے پاس یہاں پہ وقت کی کمی ہے اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی. مجھے جب بھی کبھی درود پہ بات کرنی ہوتی ہے نا، مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے. صرف اتنا کہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایک بار ضرور سٹڈی کیجیے گا، پھر قرآن مجید کی زیادہ سمجھ آئے گی. پھر قرآن مجید اور ان دونوں کو ملا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 23 سال جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اور ہم جیسوں کے لیے جو دعائیں کر کے گئے ہیں، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو ان کی ایفرٹس ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک انسان نے دنیا کی ہر مشکل فیس کی ہے، ہر آزمائش سے انہیں گزارا گیا ہے. ایسا کوئی دکھ نہیں ہے جو انہوں نے نہ دیکھا ہو، ایسی کوئی سٹرگل، ایفرٹ، تھکاوٹ، کچھ نہیں ایسا رہ گیا جو انہوں نے نہ دیکھا ہو. ہم انہیں ہم ان پر درود بھیج ہی نہیں سکتے، ہم ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں اپنی ساری زندگی پہ درود پڑھتی رہوں، میں ساری زندگی سیرہ پہ لیکچرز دیتی رہوں، میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتی. تو درود ابراہیمی بیسیکلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی شان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. بس ہم یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیجئے گا. تو اب اس میں کیا ہے؟ اب صلوات کے معنی اس طرح بھی بیان ہوئے ہیں. اس میں محبت کے ساتھ متوجہ ہونا بھی ہے، کسی کی تعریف کرنا بھی ہے، کسی کے حق میں دعا کرنا بھی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں تو وہ اور معنی میں ہے، جب فرشتے اور ہم بھیجتے ہیں تو اور معنی میں ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے. اور سلام کیا ہے؟ یہ جو آپ تشہد میں پڑھتے ہیں نا، التحیات، اس میں ہی سلام آ جاتا ہے اگر الگ سے پڑھ رہے ہیں. اب پھر سن لیجئے، الگ سے درود، درود ابراہیمی، اور الگ سے سلام، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود اور سلام دونوں آ جاتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بہت پسند ہے. اس میں درود بھی آ جاتا ہے، سلام بھی آ جاتا ہے، اور اجر پورا. تو یہ جو پی ڈی ایف آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں 40 اس کے جو فضیلت میں پوائنٹس ہیں جو ابن القیم نے لکھے ہیں، وہ ضرور ایک بار پڑھیے گا، دیکھیے گا. آپ میں شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو ابھی سن لیجئے، کیونکہ اس لیکچر کے بعد اکثر اسٹوڈنٹس کے میسج آتے ہیں، وہ کنفیوز ہوتی ہیں. یہاں سے جو پتا چل رہا ہے درود اوتھینٹک والا درود ابراہیمی ہے، وہ بھی آپ نماز میں پڑھتی ہیں. سلام جو اتحیات میں پڑھتی ہیں،
وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے تو درود آپ درود ابراہیم الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو چھوٹا درود میں نے بتایا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو میں نے چھوٹا درود بتایا اس میں درود و سلام دونوں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے. چلیے جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی. باقی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اگر ابھی بھی کسی کو کنفیوژن ہے تو جاتے جاتے میں یہ سامنے رکھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں. درود ابراہیمی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح بخاری 3370. تو یہ ہو گیا. اور سلام یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یہ بھی صحیح بخاری 6265 میں، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. تو اس وقت میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی، اور یہ ساری التحیات للہ. یہ کبھی موقع ملا تو میں الگ سے بتاؤں گی، فی الحال ترجمہ میں کر کے بتا دیتی ہوں. تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں. اور یہاں سے جو شروع ہوتا ہے نا، السلام علیکہ ایہا النبی، یہ ہے سلام. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. پھر سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا، نماز میں درود بھی آ جاتا ہے الگ سے، سلام بھی آ جاتا ہے الگ سے، جو کہ اوتھینٹک ہے. اور اگر آپ نے نماز کے علاوہ الگ سے پڑھنا ہے تو آپ اسی درود کو بھی پڑھ سکتی ہیں یا چھوٹا درود پڑھ سکتی ہیں. اور چھوٹے درود میں سلام بھی آ جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ درود پڑھیں تو ایسا درود پڑھیں کہ اس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، تاکہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ مرضی ہے تو کرو نہیں تو نہ. اب اس میں اتنی احادیث ہیں، اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہی سنائی ہے کہ وہ اس سے بڑا یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے ان کا نام لیا جائے وہ درود نہ بھیجے. اور اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، کس طرح 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ ساری تفصیلات اس میں PDF میں آج شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بار خود بھی دیکھیے، اپنے پیاروں سے بھی شیئر کیجیے. آپ کی کوئی بھی مشکل ہے نا، میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ درود پاک. ایون ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نے دعا کا پوچھا تھا کہ اگر میں دعا میں اتنا حصہ درود کا کر دوں، آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے، اور بڑھا سکتے ہو تو وہ بھی بہتر ہے. تو یعنی کہ پوری دعا، اس کا مفہوم یہ تھا، وہ لمبی حدیث ہے، اگر آپ کی پوری دعا ہی درود ہے نا تو دعائیں خود ہی قبول ہو جائے گی. کوئی مشکل ہے، مشکل سے نکلنے کا راستہ ایک استغفار لازم پکڑ لیجئے، ایک درود پاک زندگی میں شامل کر لیجئے ڈیلی بیسس پر. جب ان کا نام آئے تب تو ضرور، اس کے علاوہ بھی پڑھیں، خوب خوب پڑھیں. اتنی برکتیں ہوں گی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.